वो अब इमरान को इस तरह देख रहा था जैसे वो कोई माफूकुल फितरत चीज़ हो। कमाल है नवाब साहब, सारे दारुल हुकूमत को मालूम है। रात को मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि मैजिक प्रोफेसर नवाब शहरयार खान की हवेली में एक खसूसी शो करने वाला है। उसने कहा था कि वो भी ये शो देखना चाहता है। वो मैजिक का बहुत बड़ा दिलदादा है, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली थी क्योंकि मेरी आपसे बराह रास्त तो हेलो हेलो नहीं थी। लेकिन अब कम अज़ कम अब तो मुझे ये शो देखने का मौका ज़रूर देंगे, इमरान ने कहा। ओ तो पब्लिसिटी इस प्रोफेसर ने अपनी अहमियत जताने के लिए की होगी। बहरहाल ठीक है, तुम अब आ गए हो तो ठीक है, तुम भी ये शो देख लो, नवाब शहरयार खान ने कहा। अब्बा जान, प्रोफेसर और उसके साथी पहुंच गए हैं और खाना भी लग गया है, बानो ने इस दौरान हवेली से आकर कहा। वो इमरान की तरफ देख ही नहीं रही थी। ओ ठीक है, तुम बातें करो, मैं रस्मन उनसे मिलकर आऊं, नवाब शहरयार खान ने कहा और उठकर तेजी से हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। आप खाने में कोई खास डिश पसंद करते हो तो बता दीजिए ताकि वो भी लगवा दूँ, बानो ने उकड़े उकड़े लहजे में इमरान से कहा। मुझे इंसानी गोश्त बेहद पसंद है, बशर्ते कि नरम नाजुक हो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। क्या क्या तुम आदम होर हो? बानो ने आंखें निकालते हुए कहा। आदम होर? लाहू अला वाला कुव्वत, मैं आदम होर कैसे हो सकता हूँ? अलबत्ता एक लिहाज से तो मुझे हवा होर, अरे नहीं, ये होरी तो बहुत जालिम चीज़ है। हवा होर कहो, इसकी बेटियों ने मुझे हवार कर रखा है, लेकिन ये आदम होरी कहाँ है? टपक पड़ी, मैंने तो सिर्फ पसंद की बात की थी कि नरम गोश्त पसंद है और नरम गोश्त जाहिर है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। यू नॉनसेंस, पता नहीं किन लोगों में उठते बैठते हो, बात करना भी नहीं आता। और हाँ, ये तुम होटल शब्स्तान के तहखानों के बारे में क्या कर रहे थे? बानो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें नहीं मालूम? इमरान ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि बानो तहखानों के मामला से नावाकिफ हो सकती हैं। नहीं, मुझे मालूम होता तो मैं तुमसे पूछती, बानो ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो सुनो, होटल शब्स्तान के तहखानों में गोश्त की बहुत बड़ी मार्केट कायम है, इमरान ने कहा। का क्या कह रहे हो? गोश्त की मार्केट? क्या तुम पागल हो? बानो ने खौफजदा लहजे में एक कदम पीछे हटते हुए कहा। यकीन ना आए तो मेरे साथ चलो, मैं दिखा देता हूँ। एक तरफ बूढ़े बैलों का गोश्त पड़ा होता है, दूसरी तरफ जवान भैंसों का, तीसरी तरफ बासी मछलियों का और एक काउंटर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त का भी है, इमरान ने कहा। बकवास मत करो, तुम्हारा दिमाग यकीनन खराब है। न जाने आज मैंने सुबह किसका मुंह देखा था कि तुमसे टकराव हो गया, बानो ने गसीले लहजे में कहा। शायद वो बुरी तरह बोर हो रही थी। आईना देखा होगा, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। हाँ देखा तो था। क्या कह रहे हो तुम? बानो रवानी में कह गई, फिर यकलहत चौंक पड़ी। बस ठीक है, जब कोई हसीना सुबह सुबह आईना देखे तो होश से ज़रूर वास्ता पड़ जाता है। लेकिन बानो, एक बात पूछूं, ये आखिर तुम्हें आदम होरी बल्कि मर्द हवारी की आदत कैसे पड़ गई? इमरान ने कहा। मर्द हवारी? क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बानो के चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हो गए जैसे वो इस कतई नतीजे पर पहुंच चुकी हो कि इमरान जहनी तौर पर अदम तवाजुन का शिकार है। मर्दों को कोड़े से पीटना फिर उन्हें बंदूक से गोली मारना, ये मर्द हवारी नहीं तो और क्या है? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मर्द होते ही इस काबिल हैं, बानो ने भी मुस्कुराते हुए कहा। चलो शुक्र है तुमने मर्दों को काबिल तो किया, वरना जूलिया तो मर्दों को इतने लिफ्ट भी देने की कायल नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जूलिया? कौन जूलिया? क्या वो तुम्हारी बीवी है? बानो ने इस बार बुरी तरह चौंकते हुए कहा। बीवी? अरे नहीं, मैंने अभी औरतों की ये किस्म नहीं पाली, मुझे दरअसल शोहर बनना बिल्कुल पसंद नहीं, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या शोहर बनना कोई जुर्म है? बानो ने हैरत भरे लहजे में कहा। जुर्म? अरे तुम इसे जुर्म कह रही हो? पूरा जराइम का दफ्तर कहो इसे। जिसे शोहर का लकब दिया जाता है वो दरअसल अपनी बीवी का ड्राइवर, उसकी रोजाना और ना खत्म होने वाली शॉपिंग का फाइनेंसर, उसके बच्चों का मुफ्त ट्यूटर, बेतनख्वाह हानसामा, बीवी के रिश्तेदारों का झुक झुक कर इस्तकबाल करने वाला, महफिलों में उसकी सलीका शारी और घरदारी चलाने की आला महारत का ज़बरदस्ती प्रोपेगेंडा करने वाला, इसे किलोपतरा से ज़्यादा हसीन कहने और समझने का पाबंद, सारी कमाई उसकी हथेली पर रखने के बावजूद झिड़कियाँ सुनकर सहम जाने वाला, आला तरीन अखलाक बरतने के बावजूद अदब अखलाक से आरी कहलाने वाला। और इमरान की जुबान जाहिर है जब चाल पड़े तो आसानी से भला कहाँ रुकने वाली थी। बस बस, इतनी ही डिग्रियां काफ़ी हैं, बानो ने बेख्तियार हंसते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी। ना सुनो, अभी तो मैंने शोहर के सिर्फ पहले हर्फ के माने बताए हैं, इमरान ने कहा। और बानो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बेहद दिलचस्प आदमी हो। बहरहाल इतना मुझे यकीन आ गया है कि तुम में बेहतरीन शोहर बनने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं, बानो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर अंकल से बात करूं या खुद ही फैसला करोगी? इमरान ने बड़े इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। अच्छा तो ये इरादे हैं, मुंह धो रखो और सुनो, अगर तुमने अब्बा जान से इस बारे में इशारा भी कर दिया तो फिर होटल शब्स्तान के तहखानों की बात भी उन्हें गोली चलाने से बाज ना रख सकेगी, बानो ने कहा।
تم ایک گولی کی بات کر رہی ہو، بیچارے داماد کو تو ساری زندگی سسر کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، تب جا کر دامادی کے عہدے پر وہ فائز رہ سکتا ہے، عمران نے کہا۔ نوابزادی صاحبہ، نواب صاحب کھانے کی میز پر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، مہمان بھی کھانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی لمحے ایک ملازم نے قریب آ کر بے حد مؤدبانہ لہجے میں کہا، او اچھا، مجھے تو باتوں باتوں میں خیال ہی نہ رہا۔ آؤ عمران، اور سنو پلیز وہاں سنجیدہ رہنا، ابا جان کھانے کی میز پر معمولی سی بدتمیزی برداشت نہیں کرتے، بانو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل، نواب ہونے کے بعد آدمی کو معمولی چیزیں برداشت بھی نہیں کرنی چاہیے، عمران نے بڑے خلوص سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر بانو کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کی اندرونی عمارت کی طرف چل پڑا۔ جوانا نے 8 سلنڈر والی دیو ہیکل کار کا گراتا ہوا انجن بند کیا اور پھر ساتھ بیٹھے ہوئے جوزف سے مخاطب ہوا، چلو جوزف نیچے اترو، سی ویو کلب آ گیا ہے۔ جوانا کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ارے اتنی جلدی آ گیا ہے، تم تو کہہ رہے تھے بہت دور ہے، جوزف نے منہ سے بوتل علیحدہ کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک تو 8 سلنڈر کی کار کی رفتار، اور پھر تم بھی مسلسل بوتلیں پینے میں مصروف رہے ہو، تمہیں تو شاید پتہ بھی نہ ہوگا کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ صرف 4 بوتلیں ختم ہوئی ہیں، اور 4 بوتلیں زیادہ سے زیادہ 10-15 میل چل سکتی ہیں، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 10-15 میل نہیں، 150 میل کہو، کار کی رفتار تمہیں بوتلوں سے کہیں زیادہ تیز ہے، جوانا نے کہا، اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف جوزف بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ اب وہ یوں حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس طرف آیا ہو، حالانکہ یہ دارالحکومت سے 150 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے ایک بڑا شہر جام نگر تھا، اور جوانا کئی بار یہاں آ چکا تھا۔ سامنے ایک منزلہ عمارت کے اوپر سی ویو کلب کا ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ سی ویو کا صدر دروازہ ایسا تھا جسے دیکھتے ہی آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ کلب گھٹیا ترین کلبوں میں سے ایک ہے، جہاں صرف 3rd کلاس ٹائپ لوگ ہی آتے ہوں گے۔ تم مجھے اس کلب کی بڑی تعریفیں کر کے بتا رہے تھے، لیکن یہ تو مجھے بڑا گھٹیا سا کلب لگ رہا ہے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ بظاہر ایسا ہی ہے، اندر سے اسے ونڈرلینڈ سمجھ لو، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے جوزف نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔ جوزف اور جوانا رانا ہاؤس میں بیکار پڑے پڑے بری طرح اکتا گئے تھے۔ عمران بھی ادھر کم ہی چکر لگاتا تھا، جوزف کو تو شاید اتنی پرواہ نہ ہوتی، لیکن جوانا در حقیقت اس بیکاری سے اب مرنے کی حد تک بور ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کسی نادیدہ قید میں آ گیا ہو یا پھر بیمار ہو گیا ہو۔ اس لیے کافی دنوں سے اس نے یہ وتیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ دن چڑھتے ہی وہ کار لے کر رانا ہاؤس سے نکل جاتا اور پھر رات گئے ہی اس کی واپسی ہوتی۔ جوزف کافی دنوں تک جوانا کی غیر حاضری پر نہ بولا، لیکن آج جب جوانا رانا ہاؤس سے نکلنے لگا تو جوزف نے اس کا راستہ روک لیا کہ جب تک وہ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ تب جوانا نے اسے بتایا کہ بیکاری سے تنگ آ کر اس نے اب مختلف کلبوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر ایسے کلبوں میں جہاں زیر زمین دنیا کے افراد بیٹھتے ہیں، اور جب وہاں اپنے جیسے کسی گنڈے سے ملاقات ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو جوانا دی گریٹ کے بازوؤں کی ورزش ہو جاتی ہے۔ اس طرح جوانا دی گریٹ کا نام اب پاکیزہ کی زیر زمین دنیا میں احترام سے لیا جانے لگا ہے، اور آج تو وہ ایک چیلنج مقابلے پر جا رہا ہے جس کی تفصیل اس نے یہ بتائی تھی کہ کل وہ نزدیکی شہر جام نگر کے بدنام ترین کلب سی ویو کلب میں گیا تو وہاں اس نے ڈینی کے متعلق سنا۔ ڈینی جو زیر زمین دنیا میں ٹارزن کے نام سے مشہور ہے، کہ ڈینی کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ صرف انگلیوں سے کسی انسان کی کھوپڑی اس طرح توڑ دیتا ہے جس طرح وہ کھوپڑی ہڈی کی بجائے موم کی بنی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مارشل آرٹ کا بھی ماہر ہے۔ وہ حال ہی میں کسی غیر ملک سے یہاں آیا ہے، اور یہاں آتے ہی اس نے اپنی طاقت، شاذوری اور مارشل آرٹ میں مہارت کی ایسی داغ بٹھا دی ہے کہ زیر زمین دنیا میں اسے طاقت کا دیوتا سمجھا جانے لگا ہے۔ جوانا نے جب یہ سنا تو اس نے وہاں کھلے عام ڈینی کو چیلنج کر دیا، اور چونکہ ڈینی وہاں موجود نہیں تھا اسی لیے جوانا آج اسے چیلنج دے کر چلا آیا تھا۔ پہلے تو جوزف نے اسے اس قسم کے فضول اور بے مقصد مقابلوں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جوانا نے اسے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ چیلنج دینے کے بعد جوانا کا پیچھے ہٹ جانا ناممکن ہے۔ اس پر جوزف بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس طرح وہ دونوں یہاں وقت پر پہنچے تھے۔ جوانا نے ابھی حال ہی میں یہ 8 سلنڈر کار ایک شو روم سے خریدی تھی۔ اسے دیو ہیکل اور انتہائی طاقتور انجنوں کی کار کا بے حد شوق تھا۔ چھوٹی اور کم پاور کی کاروں کو وہ 4 پہیوں والی سائیکل کا نام دیا کرتا تھا، اور پھر جوانا کی ڈرائیونگ خدا کی پناہ، یوں لگتا تھا جیسے کوئی وحشی سانڈ پھنکارتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ ایک تو 8 سلنڈر کار کے انجن کا شور، پھر اس کی بے پناہ رفتار، یہ دونوں مل کر ایسا سما باندھتے تھے کہ سڑکوں پر ٹریفک اس طرح خود بخود چھٹ جایا کرتی تھی کہ جیسے قیامت آ رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جوزف نے ابھی 4 بوتلیں ہی خالی کی تھی کہ جوانا نے 150 میل کا سفر کر لیا۔
سی ویو کلب کے صدر دروازے پر کھڑا ایک نوجوان ان دونوں کو اندر آتے دیکھ کر بجلی کسی تیزی سے اندر گھس کر غائب ہو گیا اور جوانا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈینی نے اسے یہاں اسی مقصد کے لیے کھڑا کیا ہوگا کہ ان کے آنے کی اطلاع کر دے، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی وہ دونوں سی ویو کے ہال میں داخل ہوئے، ہال میں موجود ہر شخص انہیں اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ آج ہال میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ شاید ڈینی اور جوانا کے درمیان چیلنج مقابلے کی ہوا دور تک اڑ گئی تھی، کیونکہ حال میں دارالحکومت میں رہنے والے افراد کے چہرے جوانوں کو کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے تھے۔ جوانا نے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں ہے وہ چڑیا کا بچہ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے جوانا؟ اس کا جوزف نے جیب سے شراب کی بوتل نکالتے ہوئے بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ ڈینی، جوانا نے موسیقی اڑانے والے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک سائیڈ میں موجود راہداری سے کسی کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے ایک قوی ہیکل اور ٹھوس جسم کا مالک نوجوان نمودار ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی چست بنیان اور گہرے نیلے رنگ کی جینس پہنی ہوئی تھی۔ وہ واقعی طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس کی بازوؤں کی مچھلیاں بری طرح تڑپ رہی تھیں۔ اس کی سرخ بنیان کے اوپر موت کا نشان، یعنی درمیان میں انسانی کھوپڑی اور سائیڈ میں 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ڈینی تھا، سی ویو کلب کا مالک۔ گورا چٹا رنگ اور قومیت سے وہ یورپی لگ رہا تھا۔ چہرے پر زخموں کے حادثے نشان تھے۔ کون ہے وہ چوہے کا بچہ جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے؟ ڈینی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں خون کے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ شاید بے تحاشا پینے کا عادی تھا۔ تو یہ ہے ڈینی۔ جوانا، یہ پدی بیچاری بھی ہم جیسے سانڈوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ او جوانا، تم نے مجھے مایوس کیا ہے، جوزف نے انتہائی حقارت آمیز لہجے میں برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو جوزف، اس کا چیلنج میرے ساتھ ہے، جوانا نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ اسے جوزف کی گفتگو سے اب یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ جوزف نے اس کی بجائے خود ڈینی سے مقابلے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم اس سے مقابلہ کرو گے جوانا؟ یعنی اس سے؟ کمال ہے جوانا، میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھ رہا تھا، لیکن اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بچوں سے مقابلے پر اتر آؤ گے، جوزف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ او تو تم دونوں کی موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ ان دونوں کی فکریں سن کر ڈینی بری طرح تپ اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھا اور پھر ان دونوں سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ تم نے ڈینی کو چیلنج کیا ہے، تم نے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا قد و قامت اور جسم مضبوط ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ ڈینی کا مکہ پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ جاؤ، اپنی جانیں بچا کر بھاگ جاؤ، ڈینی کو تم پر رحم آ رہا ہے۔ ڈینی نے اس طرح کہا جیسے اسے ان دونوں پر بے حد رحم آ رہا ہو۔ بہت خوب، اچھا ڈائلاگ بول لیتے ہو، بولو، مقابلے کے لیے تیار ہو؟ یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پیر چاٹنا شروع کر دو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، جوانا نے کہا۔ ٹھہرو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا مقابلہ ہے؟ اچانک صدر دروازے سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اور جوزف اور جوانا نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی ہاتھ میں سونے کی مٹھ والی چھڑی اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے کریم رنگ کا سلکی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ شکل، لباس اور چال ڈھال سے خاصا متمول آدمی لگ رہا تھا۔ او مسٹر براؤن، آپ؟ ڈینی نے حیرت بھرے انداز میں آنے والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ایک ضروری کام سے تم سے ملنے آیا تھا، لیکن یہ حبشی کون ہے اور تم کس مقابلے کی بات کر رہے ہو؟ براؤن نے حیرت بھرے انداز میں جوزف اور جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جوزف بڑے اطمینان بھرے انداز میں شراب پینے میں مصروف تھا۔ مسٹر براؤن، یہ چوہے کا بچہ کل یہاں میری عدم موجودگی میں آیا اور آج مجھے چیلنج کر گیا۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ جب ایک احمق اس طرح خودکشی کرنے کا سوچ لے تو میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ ڈینی نے کہا۔ او، یہ تمہیں نہیں جانتا ہوگا۔ او مسٹر، یہ ڈینی ہے، ڈینی، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی انداز میں۔ پلیز ختم کرو ڈینی، تم اپنے دفتر میں جاؤ، میں انہیں سمجھا لوں گا، براؤن نے کہا۔ مسٹر براؤن، بہتر یہی ہے کہ تم ایک طرف کھڑے ہو کر تماشا دیکھو، درمیان میں مت آؤ۔ میرا نام جوانا دی گریٹ ہے اور یہ میرا ساتھی جوزف ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ضروری کام اب کسی اور سے ہی پورا ہو سکے گا۔ اس بیچارے کے سر پر تو موت منڈلا رہی ہے، جوانا نے براؤن سے مخاطب ہو کر بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ جوانا، او کہیں تم ماسٹر کلر کے جوانا تو نہیں ہو؟ براؤن نے بری طرح چونک کر جوانا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ماسٹر کلر کا جوانا ہوں، جوانا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او ڈینی، پلیز تم اس مقابلے سے باز آ جاؤ، یہ تو بات ہی اور نکل آئی ہے، براؤن نے اس بار ڈینی سے مخاطب ہو کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر براؤن؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مجھے میرے کلب میں آ کر چیلنج کرے اور میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ ڈینی نے بری طرح پھنکارتے ہوئے کہا۔ لیکن آخر یہ مقابلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس مقابلے کا مقصد کیا ہے؟ براؤن نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مقصد اسی سے پوچھیں، ہوگا کوئی اس کا مقصد، ڈینی نے جواب دیا۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ جوانا دی گریٹ کے مقابلے میں چڑیا کے بچے سینہ تان کر نہیں چل سکتے، جوانا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ سے براؤن کو ایک طرف دھکیلا اور براؤن بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔
بولو ڈینی، کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے؟ میں نے تمہاری بہت ڈینگیں سن لی ہیں، جوانا نے کہا۔ کس طرح؟ کیا مطلب؟ میرے ہاتھوں میں اتنا دام موجود ہے کہ میں تمہاری چٹنی بنا دوں، ڈینی نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، حملہ کرو، میں پہلا موقع تمہیں دینا چاہتا ہوں، کم آن، جوانا نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ڈینی یکلہت اپنی جگہ سے فضا میں اچھلا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ جوانا کے سینے پر فلائنگ کک مارنا چاہتا ہو۔ جوانا چونکہ اچھل کر ایک سائیڈ پر ہٹا، لیکن ڈینی کا جسم یکلہت فضا میں ہی گم گیا، اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اپنے سر کی ٹکر جوانا کی ناک پر ماری، اور بجلی کسی تیزی سے کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ واقعی انتہائی پھرتیلا اور لڑائی بڑھائی کے فن میں ماہر تھا۔ جوانا کی ناک پر پڑنے والی ٹکر واقعی انتہائی زوردار تھی، اور جوانا جیسا دیو ہیکل آدمی بھی ٹکر کھا کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی ناک سے خون کی ایک لکیر بہہ نکلی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ جوزف خود بخود ایک سائیڈ پر ہٹ گیا تھا، کیونکہ اب اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جب مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر اس کی مداخلت جوانا کو ہی نقصان پہنچانے کا سبب بنے گی۔ ڈینی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوتے ہی صرف پلک چپکنے کے عرصے میں اپنی جگہ رکا۔ دوسرے لمحے اس نے یکلہت اچھل کر ایک اور کلا بازی کھائی، اس پر اس کا جسم کمان کی طرح پشت کے بال جھکا۔ اس کا ہاتھ اور سر جھک کر زمین سے لگے، اور دوسرے لمحے اس کا نچلا جسم اڑتا ہوا قوس کی صورت میں جوانا کی طرف لپکا۔ ڈینی کی حرکت اس قدر تیز تھی کہ جوانا ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو سکا، اور ڈینی کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑیں۔ ایک دھماکہ سا ہوا، اور جوانا ایک بار پھر لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ ڈینی کی ٹانگیں زوردار ضرب لگا کر پھر واپس گئیں، اور دوسرے لمحے ڈینی یکلہت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ جوانا کسی بت کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ بس یہی بچوں والے داؤ آتے ہیں تمہیں، یا کچھ اور بھی آتا ہے؟ ڈینی کی سیدھا ہوتے ہی جوانا نے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ فقرہ سن کر ڈینی ایک بار پھر بجلی کی طرح اپنی جگہ سے تڑپا۔ اس بار وہ سیدھا اچھل کر جوانا کی طرف آیا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ یوں فضا میں اچھلتا چلا گیا جیسے کسی نے گیند کو چھت کی طرف اچھال دیا ہو۔ جوانا کا صرف بازو حرکت میں آیا تھا، اور اس نے اپنے پر آتے ہوئے ڈینی کے جسم کو تھپکی دے کر اوپر فضا میں اچھال دیا تھا، لیکن یہ تھپکی اس قدر زوردار تھی کہ ڈینی جیسے آدمی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ڈینی کا جسم فضا میں اچھلتے ہی تیزی سے گھوما، اور اس نے سیدھا نیچے گرنے کی بجائے یکلہت ایک نیم دائرے کی صورت میں اپنے جسم کو پھیلایا، اور پھر جس طرح افریقی ہتھیار نیم دائرے کی صورت میں گھوم کر مخالفوں کے گلے کاٹ دیا کرتا ہے، اسی طرح اس نے جسم کے گھومتے ہوئے جوانا کے پہلو پر ضرب لگائی، لیکن جوانا بجلی کی سی تیزی سے جھکا، اور پھر ڈینی اس بار الٹ کر ایک زوردار دھماکے سے حاصلے فاصلے پر موجود کاؤنٹر کے اوپر جا گرا، اور کاؤنٹر اس کے اس طرح گرنے سے ٹوٹ گیا، اور ڈینی کا جسم اس ٹوٹے ہوئے کاؤنٹر میں پھنس کر رہ گیا۔ بس یہی کافی ہو گیا ہے، کسی مقصد کے بغیر لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، تم دونوں برابر ہو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ براؤن نے ایک بار پھر چیختے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جوزف نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ رک جاؤ، برابری کا لفظ جوانا کے لیے توہین ہے، جوزف نے کہا۔ جوانا بڑے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ڈینی بڑی مشکل سے ٹوٹے ہوئے کاؤنٹر سے باہر نکلا۔ ہال میں موجود ہر شخص بت کی طرح خاموش تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہال پر موت کی سی خاموشی طاری ہو۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، اچانک ڈینی نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر اپنی پتلون کی پچھلی سائیڈ سے ریوالور نکال لیا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور ریوالور ڈینی کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ یہ فاؤل پلے ہے مسٹر ڈینی، جوزف کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال سے دھوئیں کی لکیر نکلتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے ڈینی کا ریوالور اسی نے اڑایا تھا۔ ڈینی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، مگر دوسرے لمحے وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا جوانا کی طرف بڑھا۔ جوانا اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا، لیکن اس بار جوانا مات کھا گیا، کیونکہ اس نے یہی سمجھا تھا کہ ڈینی غصے کی شدت سے براہ راست اس پر حملہ آور ہوگا، لیکن قریب پہنچنے سے پہلے ہی ڈینی یکلہت گھوما، اور پھر اس کا بازو لہراتا ہوا پوری قوت سے جوانا کی پسلیوں سے ٹکرایا۔ یہ ضرب اس قدر زوردار تھی کہ جوانا اچھل کر پہلو کے بل فرش پر جا گرا، اور اسی لمحے ڈینی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ واقعی مارشل آرٹ میں ماہر تھا، کیونکہ وہ براہ راست پہلو کے بال فرش پر گرنے کی بجائے پشت کے بال سیدھا ہوتے ہوئے جوانا کے جسم پر گرنے کی بجائے اس کی ٹانگوں کے قریب جا کر یکلہت جھکا، اور جوانا جس نے بے اختیار اسے سر سے پیچھے اچھالنے کے لیے ایک گھٹنے جوڑ کر دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھا لی تھی، ایک خوفناک داؤ میں پھنس گیا۔ ڈینی نے جھکتے ہی جوانا کے جڑے ہوئے اور اٹھے ہوئے گھٹنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے اپنے جسم کو آگے کی طرف لیتا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جوانا کا جسم کمان کی طرح مڑنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کی دونوں ٹانگیں اس کے سر کے پیچھے جا لگیں، اور ڈینی کے پورے جسم کا بوجھ اس کی ٹانگوں پر آ پڑا۔ یہ انتہائی خطرناک داؤ تھا، جس میں پھسلنے کے بعد آدمی چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لازماً ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے بیکار ہو سکتا تھا۔
اور ڈینی جوانا جیسے آدمی کو اس خوفناک داؤ میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جوانا نے اپنے حواس بحال رکھے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس داؤ میں پھنسا، اس سے پہلے کہ ڈینی زوردار جھٹکا دے کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتا، جوانا نے یکلہت اپنے نچلے جسم کو اوپر کو اٹھایا۔ حالانکہ ڈینی جیسے وزنی آدمی کے جسم کو اس طرح اوپر اٹھانا تقریباً ناممکن تھا، لیکن جوانا نے اپنی بے پناہ طاقت کے بل پر جسم کو فوری طور پر اوپر کو اٹھا کر اپنے آپ کو فوری خطرے سے نکال لیا۔ اور پھر ڈینی سے وہی حماقت ہوئی جو عام طور پر ایسے موقعوں پر ہو جاتی ہے۔ اگر ڈینی آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف کھسک جاتا تو پھر جوانا لازماً ختم ہو جاتا، لیکن جوانا کے نچلے جسم کو اوپر اٹھاتے ہی جوش میں ڈینی نے آگے کی طرف کھسکتے ہوئے اپنا پورا وزن ڈال کر جھٹکا دینا چاہا، لیکن اس کے اسی طرح کھسکنے کی وجہ سے جوانا ایک اور جھٹکا دینے میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرے لمحے ڈینی اس کے جسم کے اوپر سے پھسلتا ہوا الٹ کر جوانا کے سر کے پیچھے فرش پر پشت کے بال جا گرا، اور جوانا بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جوانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لمحے ایک طرف کھڑے جوزف کی طنز بھری آواز سنائی دی۔ میں صرف اسے موقع دے رہا تھا تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ اب دیکھو، جوانا نے اس خوفناک داؤ سے نکلنے کے باوجود انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ اور اس پر ڈینی جیسے ہی اچھل کر کھڑا ہوا، جوانا کا جسم بجلی سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا، اور اس نے ڈینی کا بازو ایک ہاتھ سے پکڑ کر یکلہت دائیں طرف کو جھٹکا دیا۔ اور پھر جیسے ہی ڈینی کا جسم دائیں طرف کو کھنچا، جوانا نے دوسرے ہاتھ سے پلک جھپکنے میں ڈینی کا دوسرا بازو پکڑا اور اسے پوری قوت سے بائیں طرف کو جھٹکا دیا۔ جوانا کے ان طاقتور جھٹکوں کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہی نکلا۔ ڈینی کے حلق سے ذبح ہونے والے بکرے جیسی ہرہراہٹ نکلی، اور اس کے دونوں بازو شانوں سے اکھڑ گئے، اور جوانا نے اسے یوں پشت کے بال نیچے فرش پر دھکیل دیا جیسے وہ کوئی قابل نفرت شے ہو۔ پھر جیسے ہی ڈینی پشت کے بال فرش پر گرا، جوانا بجلی کسی تیزی سے اچھلا، اور اس کے دونوں پیر ڈینی کی دونوں پنڈلیوں پر پوری قوت سے پڑے، اور کڑک کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ڈینی کے حلق سے اس قدر بھیانک چیخ نکلی کہ کلاب کا پورا ہال گونج اٹھا۔ اس کی دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور جوانا اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کچھ صرف ایک لمحے میں مکمل ہو گیا، اور اب ڈینی فرش پر گرا اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے اس کی روح کو ہاردار تار میں لپیٹ کر زبردستی کھینچا جا رہا ہو۔ چیخوں کا ایک طوفان سا اس کے اندر سے ابل رہا تھا، لیکن وہ قطعی طور پر بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی پنڈلیوں کی دونوں ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اور دونوں بازو شانوں سے اکھڑ چکے تھے۔ نتیجہ یہ کہ طاقت کا دیوتا کہلانے والا ڈینی بیکار اور معذور ہو کر جوانا کے سامنے پڑا تڑپ رہا تھا۔ تم نے ڈینی کو بالکل ہی ختم کر دیا، براؤن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جوانا دی گریٹ کے مقابلے میں جو آئے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ آؤ جوزف چلیں، اب اسے جوانا کا نام باقی تمام عمر یاد رہے گا۔ جوانا نے دروازے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ ہال میں موجود ہر شخص حیرت اور خوف سے بت بنا کھڑا تھا۔ انہیں گولی مار دو، یہ زندہ نہ جائیں، اچانک تڑپتے ہوئے ڈینی نے یکلہت چیخ کر کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔